सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हम मसूद अल फलाई साहब के साथ उनकी किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान पर चर्चा कर रहे हैं। इसके कई एपिसोड बन चुके हैं इस सीरीज के, और आप यूट्यूब के जो हमारा चैनल है पसमादा डेमोक्रेसी, उस पर जाएंगे तो मसूद अल फलाई साहब के साथ जो हमने एपिसोड बनाए हैं वो कास्ट इन मुस्लिम थियोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो मैंने इस बुक की जो हिंदी में थोड़ी बहुत समीक्षा शुरुआत में 7 एपिसोड में की है, वो आपको हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले हमने शिया संप्रदाय में जो जातिवाद है, जो उलमा शिया संप्रदाय के जो उलमा जातिवाद को फैला रहे हैं, उस पर हमने बात की थी। उसके बाद हमने बरेलवी मसलक के अहमद रजा खां बरेलवी और दूसरे जो उलमा जो जातिवाद का समर्थन कर रहे थे उस पर बात की थी। फिर हम देवबंदी मसलक में मौलाना अशरफ अली थानवी के ऊपर, और अभी जो लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था मुस्लिम मुफ्ती सफ़ी उस्मानी के ऊपर हमने बना लिया था। तो आज हम उसके बाद के मौलाना कारी अहमद तैयब के ऊपर हम बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले हम मौलाना मसूद अल फलाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मसूद अल फलाई साहब। सर, आप जो है थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि कई साथियों को कहना होता है कि थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देने के बाद ही आप शुरू करें। तो मैं बता देता हूँ, मौलाना मसूद अल फलाई साहब हिंदुस्तान में जात पात मुसलमान के लेखक हैं, ये तो आपको लगातार मैं बता ही रहा हूँ। इसके अलावा ये प्रोफेसर हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ के। और सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, मेरी तालीम जो है मऊ के मदरसा फैज़याम और अलहिल से हुई। उसके बाद जो है जामिअतुल फलाह आजमगढ़ से हुई। फिर मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA और B.Ed किया है। JNU से मैंने MA किया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MPhil PhD किया है। इस वक्त मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लखनऊ यूनिवर्सिटी में हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक हूँ, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हूँ, डीन फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ हूँ, और इससे पहले मैं वाइस चांसलर भी रहा हूँ। गवर्नर मैडम ने मुझे अपॉइंट किया था। जी सर। सर, ये बताइए, एक बात ये पूछते हैं कि आप जो है, जैसे अभी कल ही हमने जब प्रचार किया कि आप हम लोग इस पे बात करेंगे, तो कई साथियों का कहना था कि अब ये मर चुके हैं, इन्होंने जो किया वो किया, आप इनके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? क्यों, क्या आप पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, आदमी मरता है, उसके नज़रियात नहीं मरते हैं। हम किसी शख्सियत से बात नहीं कर रहे हैं, हम जो उनकी जो व्यूज़ हैं कास्टिज्म पे, या उनकी वजह से जो कास्टिज्म फैला है उस पर बात कर रहे हैं हम। अगर ऐसी बात होगी तो कभी ये भी होगा कि नबी भी आए, नबी भी इंतकाल कर गए, तो क्या उनके दावत को, उनकी बात पर न बात की जाए? तो किसी शख्सियत, अगर उन्होंने अपनी बात रुजू कर लिया होता, या उलमा ने इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया होता, उनके उलमा ने, तब तो बात होती कि हाँ भाई, जो है अभी इस लायक नहीं की बात की जाए इनके ऊपर। लेकिन इनकी बात को किसी ने मना नहीं किया है। तो हम जो है, देखिए, इसलिए वो कारी साहब की जो हम इस कंटेक्स्ट से बात कर रहे हैं कि मौलाना मुफ्ती शफी साहब की किताब थी निहायातुल अरब फी गायत नसब। इस किताब को बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया था। इसमें मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब भी थे। उन्होंने इसके लिए किताब लिखी थी अंसाब व कफ़ाइल का तफाजुल। लेकिन जब इससे भी हंगामा नहीं रुका, तो उन्होंने एक और किताब लिखी, नस्ब और इस्लाम। ये किताब 1935 में जो है पूरी हुई थी। और इस किताब की जो है पहली पब्लिशिंग मौलाना के साहबजादे मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी साहब ने 1962 में किया है। इस किताब के अंदर जो नस्ब और इस्लाम किताब है, इसमें इन्होंने कुरान और हदीस को, जो सरीह कुरान की आयत और हदीस है जिससे इस्लाम की मसावत की झलक होती है, जिससे इस्लाम की मसावत को साबित किया जाता है, उसी को उन्होंने उलट करके पेश किया है, कुरान पे पेश किया। मैं इस पर बहुत ज़्यादा तफसील में जाकर के जो है चंद बातें बयान करना चाहता हूँ। कुरान की जो एक आयत है कि ऐ लोगों, हमने तुमको एक माँ बाप से पैदा किया,
تم کو خاندان اور قبیلے بانٹا تاکہ تم کو ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اچھا کام کرے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے, خبردار ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا سب کو جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے. اس آیت کو کہتے ہیں کہ اس آیت کو بھی وہ جو ہے اشراف اور اجلاف کے میں جوڑ دیتے ہیں. وہ اس سے بھی جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے یہ تو جو اللہ کے نزدیک جو ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے 3 حصے ہیں جو 3 مقصد پہ مشتمل ہیں. پہلے حصے میں مساوات روشنی ڈالی گئی ہے, دوسرے میں انصاب و قبائل کا تفاضل اور فرق مطلب کھولا گیا ہے, اور تیسرے جز میں مخلوق اللہ کے نزدیک کا معیار اور اس کے طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس کے اندر بھی جو ہے خدا نے قبیلوں اور ذاتوں کی اونچ چیز کو بیان کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پھر آگے کہتے ہیں جس طرح مذہب کے سلسلے میں اعلیٰ و ادنا اقوام ہیں, پھر ایک قوم میں اعلیٰ و ادنا طبقات ہیں, پھر ایک طبقہ میں اعلیٰ و ادنا افراد ہیں جن کی کرامت علو و دنات کا معیار, مطلب کرامت مطلب وہی اچھاپن اور براپن کا معیار اسی روحانی انتخاب کا کمال و نقصان ہے. ٹھیک اسی طرح انصاب کے سلسلے میں بھی اعلیٰ ادنا برادریاں ہیں, پھر ایک برادری میں اعلیٰ ادنا خاندان ہے. یہ مولانا کے الفاظ ہیں. مطلب قرآن کی جو آیت جو مساوات کے لیے ہے انہوں نے اس کو ذات پات میں جوڑ دیا. یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہاں اللہ کے یہاں جو ہے برادری نہیں دیکھی جائے گی, لیکن چونکہ اللہ کے یہاں تقویٰ دیکھا جائے گا, لیکن دنیا میں جو ہے ذات پات میں دیکھی جائے گی. یہ ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے یہ کہتے ہیں پھر جو ہے انہوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کیا ہے جس میں جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے خلیفہ جو ہے قریشی ہوں گے, جبکہ حدیث کی بات میں آگے آئے گی کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں حکم دیا گیا ہو, کوئی حکم دیا گیا ہو, مطلب ایسا کوئی اس حدیث میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے, ایک خبر دی گئی ہے. اس لیے جو ہے آگے لکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے تفاضل انصاب نسب میں ایک دوسرے پر برتری دکھلا کر لے تعارفو یعنی تم ایک دوسرے سے پہچان سکو سے ایک ایسا راستہ کھول دیا ہے کہ اس کے ذہن نشی ہو جانے کے بعد وہاں شکوہ شکایت یا ناز و اطراحات کی طرح دھیان میں نہیں جا سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو بلا شبہ شبر و سکری ہو سکتا ہے. مطلب جو ہے قرآن کی آیت کو انہوں نے ذاتوں سے جوڑ دیا ہے جو صریح مساوات کی آیت تھی. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے میں انہی کی بات نقل کر دوں. لکھتے ہیں اور نسب کی کرامت و دنات محض وہی ہے جس میں انسان کے اختیار کی کوئی رتی برابر فرق دخل نہیں ہے. مطلب نسب میں اونچا نیچا ہونا کرے کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں, اللہ نے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں اسی لیے تیسری آیت میں اس کو کلیئر کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی کرامت عند اللہ, یعنی کرامت جو ہے اللہ کے یہاں مقبولیت نجات اور نجات کا ذریعہ ہے, نہ کہ نسب. لیکن بہرحال نجات اخروی کے لیے مطلب دنیا میں نجات حاصل کرنے کے لیے آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے محض نسب کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے. ہاں ایمان اور ایمان کے بعد ایسی غیر اختیاری خصلتیں بھی رفعت مدارج میں کار آمد ثابت ہو سکتی ہیں. کہنے کہ جو ہے آخرت میں انسان کو نجات کے لیے تو جو ہے اچھا کام کرنا ہے, لیکن اگر اونچی نسل کا ہے تو اونچی نسل ہونا بھی وہاں پہ کام دے گا, مطلب نجات حاصل کرنے کے لیے. لاسٹ میں لکھتے ہیں بس کرامت نسب آخرت میں بھی نہ لغو محض ہے نہ کرامت محض. کہتے کہ آخرت میں نسب کا کرامت نہ بیکار ہے اور نصب کام آنے والے ہیں. ایمان سے پہلے بیکار ہے, ایمان کے بعد کام آنے والی ہے. مطلب یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ تم کو ایک ماں باپ پیدا کیا, اس کو جو ہے کہتے ہیں اس سے 30 سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مفتی صفی عثمانی صاحب یہ لکھ رہے ہیں ساری باتیں, نہیں یہ مولانا قاری محمد صاحب لکھ رہے ہیں. جی قاری صاحب کتاب ہے نسب اور اسلام. یہ قرآن کی ایک آیت ہے فلا انصاب بینہم یومئذ, یہ آیت نمبر ہے المومنون کی آیت ہے. تو اس دن یعنی قیامت کے دن ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے. ٹھیک ہے, نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے. قرآن نے کہا ہے کہ بھائی جو ہے قیامت کے دن جو ہے
یہاں پہ تم دکھاتے ہو میں فلاں کے بیٹا فلاں کا خاندان کرتے ہو، لیکن اللہ کے جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے. تو اس کو بھی جوڑ دے رہے ہیں اسی سے، ذات پات سے کہہ رہے کہ یہ کہہ رہے بیان کرتے ہیں یعنی آج قیامت کے دن ان کے باہمی نسب کوئی نفع نہ دیں گے کی تعویل کرتے ہوئے اسے بھی اپنی منظومہ شرافت جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لکھتے ہیں ہاں اگر آج قیامت نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، دیکھ لی اتنی مطلب بڑی بات کہہ رہے ہیں، اگر آج قیامت نہیں ہے اور یقیناً نہیں تو آج نسب کا غیر نافع یعنی نفع نہ دینے ہونا بھی نہیں ہے بلکہ نافع ہے. مطلب نسب کا کرامت نسب اچھا نسب ہونا جو ہے فائدہ مند ہے. مطلب یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ اور جسمانی فضائل میں سب سے بڑی فضیلت نسب ہے. اس لیے حاصل نکلا کہ خدا کے یہاں مقبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ روحانی رشتہ ہے جس کا اعلیٰ مظہر تقویٰ ہے، اور بندوں کے یہاں قبول کا سب سے بڑا ذریعہ جسمانی سلسلہ جس کا سب سے اکمل مظہر نسب ہے. اس دنیا میں نسب کے کام آنے مدار کار نہ ہونے کی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. بس ان آیات کی روح سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں تقوی مدار کار ہو اور نسب نہ ہو، لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ تقوی تو دنیا میں صحت سے بیکار ہو اور نسب آخرت میں بیکار محض ہو. مطلب وہ کہتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ آخرت میں نسب بھی کام آنے والی ہے. کہ آگے لکھتے ہیں پس ہو سکتا ہے کہ ہو جی جی سکتا ہے کہ نسب دنیا کے معاشرت میں کام آنے والا ہو، آخرت میں بھی کسی درجہ کام دے جائے. ٹھیک ہے، اس جی میں میں یہ بہت سی پوچھ رہا باتیں تھا کہ جو اس میں مولانا مطلب یہ یہ ہے قاری کہ محمد طیب جو ہیں سر، یہ مولانا قاری محمد طیب جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور جن کی ذاتی بات پہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، تو ان کا مقام کیا ہے دیوبند کے اس میں؟ مطلب میں سمجھنا چاہ رہا تھا. مقام ہے یہ بلے دیوبند کے محتمم تھے، اور جب بعد میں جب وہاں پہ آپسی اختلاف ہوا انہوں نے دیوبند سے ہٹ کر کے ایک مدرسہ بنایا، تعلیم دیوبند وقف کے نام سے بنایا، جو آج بھی قائم ہے دیوبند کے اندر ہی ہے. اور مسلم اصلاح بورڈ کے پہلے صدر رہے ہیں یہ، اور بڑی ذی علم حیثیت ہے ان کی، بڑے کارنامے ہیں ان کے، اور انہوں نے اچھا کافی تو سر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے تبلیغی جماعت کے بھی تھے؟ نہیں دیوبند کے ہیں تو دیوبند والے تو تبلیغ جماعت جو ہے بیسیکلی دیوبندی مسلک کا ہے. دیوبند کے جی جو مین ہیں مولانا زکریا، مولانا کا دہلوی آگے آ رہا ہے ان کا ذکر اچھا اس ٹھیک میں. ہے، ان کے اوپر بات کریں گے. میں یہ اب سمجھنا میں چاہ رہا بات ہوں کرتا ہوں کہ جی میں یہ بات کر لوں. بندی بات کرتا ہوں میں کہ نہیں مولانا نے کافی جو ہے سر میں ایک بات کہہ لوں کہ آپ بتا رہی مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ پہلے صدر رہے ہیں، تو آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہے، اس پہ بات آ جائے گی کہ وہ کیسے وہ اپنی کتاب میں جو اس کو اپنا مانتا ہے کہ یہ ہماری بیسک کتاب ہے، اس میں بھی وہ جات پات اونچ نیچ کو بڑھاوا دے رہا ہے. تو یہی سوچ وہاں بھی ان کی ہی سوچ ہے جو وہاں پہ نظر آ رہی ہے ہم کو. نہیں تو پورا جو ہے وہ بہت لمبی کہانی ہے. مولانا مفتی صفی الدین صاحب نے اسے لکھا تھا اور اس سے بہت سے علماء شامل ہیں، آگے بات آئے گی اس کے اوپر.